बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास के लिए है, वो है ज़मीन और माहौल। पाकिस्तान का जो महल वक़ू है उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की ज़मीन तिब्बी हवाले से उसकी शक्ल सूरत क्या है, उसके ख़द ख़ाल क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ बेसिकली ये जोग्राफ़ी का समझें टॉपिक है और पूरा एक चैप्टर भी है। तो ये चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास का। तो इस पे आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान का ये जो टॉपिक है, वैसे मेरा पसंदीदा टॉपिक था, दिल था कि भी मैं क्लास में मौजूद होता और उसमें आपसे बात करता बाकायदा। उसमें वाइट बोर्ड भी होता, लेकिन इंशाल्लाह दुआ गो हैं कि जल्द हालात बेहतर हों और ये टॉपिक बाकायदा क्लास में भी इस पे बात करेंगे और उसको बाकायदगी से दोबारा जो है इसकी रिवीजन करेंगे। लेकिन ये कि अभी हम क्योंकि इन हालात में जो है ताकि एक सिलसिला पढ़ाई का जो है वो हर्ज ना हो और चलता रहे, तो उसमें जो सबसे पहली बात हम इस टॉपिक से करेंगे के रिलेटेड, वो ये है कि पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त 1947 को बना और इसका बाकायदा जो है आप कह सकते हैं कि भाई 14 अगस्त 1947 को बाकायदा नाम जो है इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दिया गया। और पाकिस्तान के आपको पता है कि पाकिस्तान के नाम पे इसको लिया गया। इसका जो दो कौमी नज़रिया है या नज़रिया पाकिस्तान है, उसकी बेस जो है वो इस्लाम मतलब रखी गई, और ताकि हम इस्लामी असूलों के मुताबिक एक ऐसी हमारे पास तजर्बा गाह हो, एक ऐसा वतन हो, एक ऐसी सरज़मीन हो जहां हम इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। और ये मुश्तमिल है 5 सूबे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान। और इसके साथ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और साथ में इस्लामाबाद का वफाकी दारुल हुकूमत है। और कुछ सूबाई कबायली इलाके भी अभी तक मुल्हिका हैं सूबों के साथ, KPK और बलूचिस्तान के साथ। लेकिन जो वफाक के साथ पहले एजेंसियां थीं, जिनमें फाटा उसको कहा जाता था, जो कबायली इलाके थे उनमें कोरम एजेंसी हो गई, खैबर एजेंसी हो गई, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान हो गई, मेहमन, बाजोड़, इनको अब ज़िले की हैसियत दे के इनको बाकायदा KPK का जो है वो हिस्सा बना दिया गया है। और ये मतलब इस वक्त जो इंतज़ामी पाकिस्तान का मतलब ढांचा बनता है वो इन सूबों और कबायली इलाकों और कश्मीर के साथ साथ वफाकी दारुल-हुकूमत पे मुश्तमिल है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मैदान भी हैं जो कि दरिया सिंध का बाला और ज़ेरी मैदान जो है कहलाता है। इस पे आगे चल के बाकायदा बात होगी। सतह मुर्तफ़ा भी है जिसको सतूह मुर्तफ़ा कहा जाता है, जो कि इर्द गिर्द के इलाकों से जो है ऊंची ज़मीन को कहा जाता है। उनमें सतह मुर्तफ़ा पोटोहार है, जिसमें रावलपिंडी का इलाका हो गया, जेहलम का इलाका हो गया, अटक चकवाल हो गए। और इसी तरह सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान है, जिसमें बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाके आते हैं, उस पर भी बात होगी। साथ में सहरा भी हैं यहाँ, जिनमें थर का सहरा है बड़ा, सिंध के अंदर नारा है जो कि खैरपुर के साथ जो है। और इसी तरह थल का सहरा है, थल के साथ नीचे जो है पंजाब के हिंदुस्तान के साथ जो है चोलिस्तान का सहरा है, जिसे हम रोही भी बोलते हैं। और इसके नाम पे एक TV चैनल भी है, रोही TV, और रोही घी भी है। तो इसी तरह ये वाला सहरा जो है इंडिया वाली साइड से मतलब उनका राजस्थान कहलाता है। तो ये सिलसिला हम आगे करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी खूबसूरत यहाँ वादियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ सारा साल मौसम मतलब ठंडा रहता है, और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ मौसम सारा साल जो है वो गर्म रहता है। मुतदिल इलाके भी यहाँ मौजूद हैं, और जहाँ मतलब साल में ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है। और सरसब्ज़ व शादाब मैदानों के इलाके भी हैं, सरसब्ज़ व शादाब खूबसूरत जो है वैलीज़, जिनमें सबसे जो सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं उनमें मरी हो गया, एबटाबाद हो गया,
گلیات ہیں جن میں نتھیا گلی، ایوبیہ ہو گئی، اس طرح کاغان ناران کے علاقے ہو گئے، کشمیر کا علاقہ ہو گیا، چترال ہو گیا، ساوات ہو گیا، کالام ہو گیا، زیارت اور چمن کے علاقے ہو گئے. یہ انتہائی خوبصورت پاکستان کی ویلیز ہیں اور خوبصورت صحت افزا مقامات ہیں جو کہ مختلف، بلوچستان ہو گیا، کے پی کے ہو گیا، اور اس طرح جی بی کے جو ہے گلگت بلتستان کے علاقوں میں یہ علاقے آتے ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ یہ مطلب خوبصورت ایک علاقے ہیں پاکستان کے. یہاں صنوبر کے جو زیارت والی سائڈ پہ جو ہے صنوبر کے جنگلات بھی ہیں. یہاں سبز کچھوے بھی پائے جاتے ہیں. یہاں جو ہے اندھی جو ڈولفن ہوتی ہے سکھر اور روڑی کے مقام پہ، سکھر بیراج میں دریائے سندھ کے اندر، وہ بھی پائی جاتی ہے. مکلی کے مقام پہ یہاں سب سے بڑا جو ہے قبرستان بھی ہے، اور یہاں مٹی کا بڑا بند بنا کے دنیا کا بڑا جو ہے تربیلا ڈیم بھی بنایا گیا ہے. اور اس طرح دیگر مطلب پھل اور سبزیاں بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں ملکوں کو یہاں سے بھیجی جاتی ہیں. کپاس کے یہاں میدان ہیں، اور یہ سلسلہ مطلب پاکستان کے زمین کے حوالے سے ہے. اور اس کی ہم تھوڑا سا محل وقوع پہ بات کریں گے. پاکستان کا جو زمین دنیا کے نقشے کے اوپر جو مطلب موجود ہے، زمین کے اوپر پاکستان کا جو کہہ لیں کہ وجود ہے، وہ 23 سے 37 درجے جو ہے شمالاً جو ہے عرض بلد، اور اسی طرح 61 سے 77 جو ہے طول بلد جو ہے وہ مشرق کی طرف پاکستان دنیا کے نقشے پہ موجود ہے. یہ عرضی خطوط ہوتے ہیں جو کہ لگائے گئے ہیں دنیا میں زمین کے اوپر، اور ان سائڈوں سے مطلب آپ 23 سے 36 37 اور اسی طرح 61 سے 77 جو ہے درجے آپ اگر لے کے آتے ہیں تو وہ ایک جال بنتا ہے، اس کے اندر پاکستان آپ کو نظر آئے گا کہ یہ یہاں پہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ موجود ہے. اسی طرح پاکستان کے جو کہہ لیں کہ شمال کا علاقہ ہے وہ چائنا کے ساتھ ملتا ہے، اور چائنا کہہ لیں کہ دنیا کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اور ہمارا سب سے جو ہے کہہ لیں کہ بااعتماد ہمسایہ ملک ہے. اور اس کے ساتھ ابھی تک ہماری مطلب جو ایک دوستی ہے وہ بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور چائنا کی دوستی کے حوالے سے مطلب کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمالیہ سے بلند ہے، اور بحر الکاہل سے جو ہے گہری ہے، اور شہد سے جو ہے میٹھی دوستی ہے چائنا کی. اور اسی طرح دنیا کا سب سے آبادی کا بڑا ملک ہے. تمام مشکل مطلب اوقات میں یا وقت میں حالات میں چائنا نے پاکستان کی مطلب مدد کی ہے. ابھی بھی سی پیک کا ایک بہت عظیم و شان منصوبہ جو کہ مطلب 46 سے 50 بلین جو ہے ارب ڈالر کے منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آگے بڑھا رہا ہے. اور اسی طرح دوسرا ہمارے مشرق میں جو ہے پاکستان کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہندوستان ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ہی 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. انگریزوں سے اس نے بھی آزادی حاصل کی، لیکن بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات آج تک جو ہے وہ اچھے نہیں ہو سکے. اس وجہ سے جو ہے صورتحال اس کے ساتھ جو ہے ہمارے آج تک جو تعلقات ہیں اس کی سب سے مین جو بنیادی وجہ ہے وہ کشمیر ہے. اور کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے جو ہے وہ تعلقات مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آئیڈیل نہیں رہے، بلکہ ایک دشمنی اور مخالفت کا ماحول آج تک جو ہے پاکستان اور انڈیا کے بننے کے باوجود، بننے کے وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ ایک دشمنی اور چپکلش جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی کشمیر ہے، اور اس پہ 3 باقاعدہ جنگیں ہو چکی ہیں اعلانیہ طور پہ بھی، اور 2 جنگیں غیر اعلانیہ جس طرح شروع میں کشمیر کے اوپر ہوئی، آزاد کشمیر کو آزاد کرایا گیا. اس طرح کارگل کی غیر اعلانیہ جنگ رہی، اور اس طرح 65 کی جنگ رہی، 71 کی جنگ رہی. تو یہ مطلب ایسے صورتحال ہے. ابھی بھی مطلب لاسٹ ایئر بھی ایسی صورتحال بن گئی جس میں پاکستان کے اندر انہوں نے ایک سرجیکل بالا کوٹ کے قریب جو ہے سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا، اور پھر اس سے کچھ ہی دنوں میں جو ہے مطلب 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے پاکستان نے اس کا
ان کے جہازوں کو مار کے اس کا جواب دیا اور ان کے باقاعدہ ایک پائلٹ کو گرفتار کیا ابھی نندن کو، اور اس کو باقاعدہ ایک خیر سگالی کے جذبے کے تحت جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. لیکن ان ساری باتوں کو لے کے پاکستان اور انڈیا کے آج تک تعلقات اچھے نہیں ہو سکے، اور دونوں ملک جو ہیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحے کی دوڑ میں بھی لگے رہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا جو آپ کہہ لیں زر مبادلہ ہے یا اپنی آپ کہہ لیں کہ پیسہ ہے وہ دفاعی اخراجات پہ خرچ کرتے ہیں. اس کا یہ ایک منفی اثر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عوام ہو یا ہندوستان کی عوام ہو، ان کی جو ایک کہہ لیں کہ ایک فلاحی حوالے سے جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا ریاست کا اور دیگر مطلب عوام کے ساتھ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے، ان کے حالات بہتر ہوں، تو وہ ایک صورتحال اس طرح سے نہیں بن پا رہی کیونکہ ایک ازلی دشمن کا ہمیں سامنا ہے. لیکن بہت سارے دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان اور ہندوستان کو اپنا یہ جو مطلب ایک بنیادی مسئلہ ہے کشمیر کا، اس کو حل کر لینا چاہیے، اور اس کے حل کرنے کے ساتھ جو ہے یہ فائدہ ہوگا کہ جو اخراجات دفاع کے اوپر لگائے جا رہے ہیں وہ عوام کی اور ملک کی فلاح و بہبود پہ لگیں گے، اور اسی طرح اسلحے کی دوڑ سے دونوں ملک جو ہیں وہ نکل جائیں گے. تو یہ ہے کہ بھی مل بیٹھ کے چلیں، ایک دشمنی والی صورتحال ختم ہو جائے، ایک کیونکہ ہمسائے ہیں، ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، ہمسایہ چلیں وہ بھی پاکستان کو اچھا نہیں، ایک مطلب کہہ لیں کہ ناپسندیدہ ہمسایائی، لیکن ہمسایہ تو رہے گا، اور پاکستان کو بھی اس کو اسی حیثیت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور دونوں ممالک کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ کچھ دانشور جو ہے اس پہ مطلب کہتے ہیں، مطلب ہم تو جس سیشن میں جاتے ہیں مطلب یونیورسٹیوں کے یا دیگر ممالک کے آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. لیکن اس کی ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی بات کی ہے، لیکن بارہا ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور کشمیر کی وجہ سے پاکستان کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ اور ہندوستان کے درمیان صورتحال ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے. اور ابھی بھی عمران خان نے کہا کہ کشمیر کے عوام کو جو ہے جو عالمی فورم کے مطابق چاہے وہ UN ہے، دیگر بڑی طاقتیں ہیں، ان کو کہے کہ جو کشمیری عوام ہے ان کے حق خود ارادیت، ان کا ارادہ کیا ہے، ان سے پوچھا جائے، وہ ووٹ ڈالیں، ایک ریفرنڈم کرا دیا جائے. وہ اگر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ رہیں، وہ اور اپنے لیے کوئی اپنی قسمت کا، اپنے فیوچر کا کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. تو اس پہ وہ کہا گیا. لیکن مودی سرکار یا ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ بارہا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دے رہی، اور آج کل تو ان کو تقریباً 8-9 مہینے سے لاک ڈاؤن میں بند کیے ہوئے ہے. کرونا کے ان حالات میں ان کی زندگی بہت ہی اجیرن اور بہت ہی مشکل اور کٹھن حالات سے جو ہے وہ گزر رہی ہے. تو اس کے علاوہ پاکستان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شمال مغرب میں جو ہے پاکستان کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ افغانستان ہے، اور یہ 1893 میں باقاعدہ سر ڈیورن نے ایک لائن لگائی تھی، اس کو ہی باقاعدہ انٹرنیشنل جو باؤنڈری ہے اس کو مان لیا گیا، اس کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو لائن ہے، اس کے ساتھ ہی پھر ایک شمال میں ہی چترال سے اوپر وادی بروغل سے اوپر والی ایک پٹی آتی ہے جس کو واخ خاں کی پٹی بولتے ہیں، واخی زبان وہاں بولی جاتی ہے، اور وہ 20 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے. اس 20 کلومیٹر کو آپ کراس کرتے ہیں تو اس سے آگے تاجکستان کا جو ہے وہ ملک شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاجکستان اس وقت جب پاکستان بنا تھا یہ روس کا علاقہ تھا، USSR بولا جاتا تھا، تو وہ بھی قریبی ایک کہہ لیں ہمسایہ ہو جاتا ہے. اور یہ افغانستان پاکستان کا شمال مغربی ہمسایہ ملک ہے. اس کے ساتھ جو ہے مغرب میں آپ کہہ سکتے ہیں جنوب مغرب میں پاکستان کا ہمسایہ ملک اسلامی جمہوریہ ایران ہے، جو کہ سب سے پہلے پاکستان جو ہی بنا تھا سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا تھا، اور بہت سارے مواقعوں پہ پاکستان کی جنگوں میں بھی اس نے ہیلپ کی، اور ایک انتہائی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بااعتماد اور قریبی اسلامی برادر ہمسایہ ملک ہے. اور اسی طرح
یہ سلسلہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو کہ بحیرہ عرب ہے، پھر نیچے جنوب میں بحیرہ عرب پاکستان کو بحیرہ ہندوستان کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہو گیا اور برونائی دارالسلام ہو گیا، ملیشیا انڈونیشیا اس سائڈ سے بھی ملاتا ہے، اور اسی کیونکہ یہ گرم پانی کا سمندر ہے، اور اسی گرم پانی کے سمندر کی وجہ سے پاکستان جو ہے پھر ایران سے ہوتا ہوا جو خلیج فارس ہے، خلیج فارس سے دبئی ہو گیا، متحدہ عرب امارات، اور کویت ہو گیا، قطر ہو گیا، بحرین ہو گیا، یمن اور عمان ہو گئے، یہ سارے ملک جو ہے، عراق ہو گیا، اس سمندری راستے سے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ مطلب پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، یہ محل وقوع بنتا ہے پاکستان کا، اور اس کے ساتھ ہی پھر پاکستان کے دیگر دفاعی حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جہاں پہ موجود ہے، چاہے وہ چائنا ویٹو پاور ہے، رشیا ویٹو پاور ہے، اور ہندوستان اب ایٹمی طاقت ہے، اور اسی طرح ایران ایک اہم ملک ہے، بحیرہ عرب، بحیرہ ہندوستان جو ہے، بحر ہندوستان جو ہے وہ ایک گرم پانیوں کی وجہ سے، تو ان تمام حالات کی وجہ سے اور محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کا جو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پہ وجود ہے، وہ انتہائی اہم ہے، جغرافیائی ہو گیا، دفاعی حوالے سے ہو گیا، جس کو تظاہراتی حوالے سے کہا جاتا ہے، تو یہ ایک محل وقوع ہے۔ اور آگے ہم چل کے نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات کریں گے کہ دیگر پاکستان کے جو خد و خال ہیں اس پہ، کہ پاکستان کے جو اندرونی خد و خال ہیں وہ کس طرح ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔